वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफ़े फिर ईरान के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते होंगे, आज जो ईरानी सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनका पाकिस्तान का एक दिन का दौरा जो है वो हो रहा है। एज़ वी स्पीक इट्स टेकिंग प्लेस। ये ऑब्वियसली दौरा इसको बहुत गौर से देखा जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हमने देखा पिछले 2-3 दिन में हुए स्विट्ज़रलैंड में, उस पर भी सारी दुनिया की नज़रें जो थीं वहाँ न सिर्फ बात आगे बढ़ी है दोनों ममालिक के दरमियान, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह अब ग्रुप सेटअप हो गए हैं ताकि जो मुख्तलिफ मसले पर बात होनी है, जिनके लिए डेडलाइंस भी सेट की हुई हैं, वो गुफ्तगू और मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसी जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए उसी वक्त ये इत्तला सामने आ गई थी कि ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जब वो पहुँचे आज एयरपोर्ट तो हमने देखा कि उनका बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वहाँ हम कह सकते हैं कि जो सीनियर हुकूमत के ऑफिशल्स थे वो मौजूद थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सब जो थे वो मौजूद थे। फिर ईरानी सदर की उनसे मुलाकात भी हुई। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी वो बाद में मिले। तो बहुत अब ये भी गुफ्तगू हो रही है कि ये जो मुलाकात इस वक्त हुई है, इज़ इट मेयरली सिम्बॉलिक या इसमें कोई बहुत अहम बातचीत भी होगी। दूसरी तरफ ऑब्वियसली जो मुज़ाकरात हुए हैं उस हवाले से अमेरिका और ईरान पर भी सबकी तवज्जो है। जैसे जब मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद अमेरिका ने एसेट्स जो हैं कुछ अनफ्रीज़ करने की बात की है, सैंक्शंस हटाई हैं ईरानी तेल के ऊपर से, जिसकी वजह से वो तेल अपना बेच सकेंगे। फिर उस पर भी कुछ इख्तलाफात की इतलात आई क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि ये जो पैसे हैं इनको एक ख़ास तरीक़े से इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ईरान ने बिल्कुल इस बयान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मुंजबित असासे हैं उनके इस्तेमाल के तरीक़ेकार पे कोई ऐसी बात नहीं की गई। तो अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि जो असासे हैं वो अमेरिका और कतर की निगरानी में इस्तेमाल होंगे और उनसे जो अमेरिकी गुड्स हैं जैसे कि मकई या सोयाबीन या गंदम वो ख़रीदा जाएगा। ईरान ने इसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा भी ख़दशात भी बहुत हैं इस सारे हवाले से कि कितनी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इसमें कामयाबी के क्या चांसेस हैं। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इमरान अली चौधरी साहब, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के। ही हैज़ सर्व्ड इन द मिडल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा, और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये इस मिडल ईस्ट के ख़त्ते पे ख़ास तौर पे। वेलकम टू द शो सर। इमरान साहब, कैसे देख रहे हैं आप जो ईरानी सदर का ये दौरा है पाकिस्तान का सिम्बॉलिक, और डू यू थिंक देयर इज़ मोर टू इट? जी, मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्गली सिंबॉलिक है। एक पार्ट तो ये है क्योंकि आज जब ये तशरीफ़ लाए तो बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी और लीडरशिप के साथ भी ऑल सीम टू बी वेरी वेल। अब जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगी या बातें बाहर आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई बायलैटरल रिलेशनशिप के एलिमेंट्स भी होंगे। कुछ डिफरेंसेस हैं प्राइसिंग के ऊपर, गैस पाइपलाइन के, और कुछ एक पेनल्टी का इशू है उसमें चल रहा है वो बात। फिर ऑयल और ट्रेड रूट्स हमने 6 खोले हुए थे, उन पे शायद कोई बात हो, और इसके अलावा और ट्रेड को बेहतर करने पे बात हो। फिर बलूचिस्तान और सिस्तान में वो जो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स की बातें थी जिससे ताल्लुकात तनज़्ज़ुली का शिकार भी हुए थे साल पहले, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। वो भी डिस्कशन में आएँगी क्योंकि फॉर्मल टॉक्स हो रही हैं इस वक़्त। इमरान साहब, आपने ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जिक्र किया। ऑब्वियसली ये मंसूबा जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब 2008 की हुकूमत बनी थी तब इस पे बातचीत हुई थी, मगर उसके बाद सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान इसके ऊपर कोई अमल नहीं कर पाया।
تو آپ کی باتوں سے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ سینکشنز ہٹ رہی ہیں تو پاکستان ایران سنجیدگی سے اس پائپ لائن پر اور جو اس وقت قیمت طے ہوئی تھی کہ کس قیمت پر گیس خریدی جائے گی ان پر مذاکرات کریں گے؟ ہاں جی بالکل، سینکشنز تو ہر صورت میں لفٹ ہوں گی. اب سینکشنز نہیں رہیں گی ایران کے اوپر، اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن بل ضرور کمپلیٹ ہوگی اگر ان کے آپس کے سینکشن سے بغیر آپس میں اگر کوئی پرائس کے ڈفرینسز ہیں یا کوئی پچھلی پینلٹی ہے تو وہ دونوں ممالک کو ہارڈ ٹاکس کر کے وہ حل کرنے پڑیں گے. وہ آٹومیٹکلی نہیں شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ آئل کی امپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. پاکستان کو موقع ملے گا کہ وہ زیادہ سستا آئل خریدے اور اس سے جو بھی میکرو اکنامک یا مائکرو اکنامک بینیفٹس ہونے وہ ہوں. تو یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی، ٹریڈ کی بھی اور ڈیفنس کی بھی. ڈیفنس سے میری مراد یہ نہیں کہ کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن بارڈر کے ڈیفنس کی پھر ضرور دونوں لیڈرز بروچ کریں گے اس بات کو کہ آئندہ ٹھیک. پوسٹ ایم او یو ورلڈ میں کیا کرنا ہے یہ، اور پوسٹ ایگریمنٹ ورلڈ میں ہاں. کیا کرنا ہے. عمران صاحب اگر تیل کا ہم ذکر کریں تو یہاں کچھ لوگ اب یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب جب سینکشنز اگر ہٹ جاتی ہیں تو کیا پھر بھی بہت سے ممالک کی، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور، یہ امید ہو سکتی ہے کہ ایران تیل اب سستا بیچے گا؟ بیکاز پہلے تو obviously ان کا تیل سستا بکتا تھا because there were sanctions. Now what is going to be their pricing regime? نہیں جی، پرائسنگ رجیم مارکیٹ کی ہوگی، جو مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی وہی ہوگی. شاید پاکستان کو کچھ عرصے تک کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل جائے، باقی ممالک کو تو ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور ایران خود بھی اکنامیکلی اس پرابلمس کا شکار ہے. ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بہت زیادہ کنسیشن پہ یا کسی وجہ سے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر سینکشنڈ آئل کی بات اور ہے، لیکن ایران کا آئل ویسے بھی سستا ہے ایز کمپیئر ٹو دس. جیوگرافی کی اچھا. وجہ سے ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں ہے، وہ سی میں نہیں جاتا. اٹ کین کراس انٹو یو مچ ایزیلی. تو ایرانین آئل سستا ہے ایز کمپیئر ٹو جنرل آئل. لیکن اب پھر یہ ہے کہ ایران اگر ورلڈ وائڈ پرائسنگ ٹرینڈ کو فالو نہ کرے پاکستان کے پاس، تو پاکستان کے لیے بہت فائدے کی بات ہے. مگر یہ اب جیسے آپ کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی کین ٹیک فار گرانٹیڈ، یا آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، یا اگر آج جیسے آپ نے کہا اسٹیٹمنٹ آئے گی تو اس سے سمجھ آئے گا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے، یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ممالک کے درمیان محبت اور تشکر، ہم نے پاکستان کے میڈیم میں تشکر پاکستان کے، ویسے ہی بے تشکر پاکستان تو انہوں نے کہنا تھا. ہم نے اپنی طرف سے ابھی بولے بھی نہیں ہے ایرانین پریزیڈنٹ، تو ہم نے تشکر پاکستان، آپ کے چینل کی بات نہیں میں کہہ رہا، میں نے اور کچھ چینلز پہ دیکھا ہیڈنگز بنی ہیں تشکر پاکستان. یار ان کو بولنے دو، رک جاؤ تھوڑا سا پہلے. تو آئی تھنک ہی ول تھینک دا گورنمنٹ آف پاکستان. میں نے بہت اچھی باڈی لینگویج آج دیکھی ہے. اتنی آپ دیکھیں جب وہ پاکستانی لیڈرشپ سے مل رہے تھے پریزیڈنٹ، تو ان کے چہرے پہ خوشگوار سمائل تھی، اور جب وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے تو ایک سٹوئک گونٹ ڈیتھ جیسا ایک فیچر، کیونکہ ان کے ملک نے اتنا سفر کیا. ان دونوں کا ایک کنٹراسٹ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف بہت زیادہ محبت، میں تو کا لفظ استعمال کروں گا، مائل ہیں. لیکن یہ چیزیں انٹرسٹیٹ ریلیشنز میں کتنی ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے. اکنامکلی ان کو بھی پروفٹس چاہیے، ان کو بھی، انہوں نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے. پاکستان کا بہت بڑا رول رہا ہے کہ صلح میں اور باقی چیزوں میں، لیکن اب اگر وہ پاکستان کو پریفرینشلی آئل دیں گے تو پرابلی چین بھی ان سے مانگے گا. تو اس لیے ان کے لیے بھی ٹرکی ہے. بالکل ٹھیک. یہ آپس میں بات کر کے کچھ فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح. ویری کوئکلی عمران علی صاحب، بارڈر کے آپ نے ایشوز کا ذکر کیا، جو آبویسلی ایک ٹیررزم کا ایشو بھی ہے جس پہ دونوں ممالک ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے.
डू यू थिंक कि ये जो पिछले दिनों की, पिछले चंद महीनों की डेवलपमेंट्स हैं, उससे कोई उस इशू पर भी फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक दोनों के दरमियान एक इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। देखिए, अगर आपने ये बॉडी लैंग्वेज के अलावा स्विट्ज़रलैंड में देखा हो कि जिस तरह वो एक-दूसरे के पास खड़े थे, कानों में बातें कर रहे थे, एक छत के नीचे इतने दिन रहे हैं, फिर यहाँ भी इस्लामाबाद टॉक्स में भी 13 घंटे रहे, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बहुत ज़्यादा एक एक इक्वेशन, पर्सनल इक्वेशन डेवलप हो जाती है, जो हमेशा हमेशा फ़ायदा देती है। यू कैन स्पीक, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स कम एक-दूसरे के खिलाफ देते हैं। ये म्यूचुअल हुँ। अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है ममालिक के दरमियान। बिल्कुल सही। एंड डू यू थिंक इन द कमिंग डेज, इमरान साहब, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एक ट्रस्ट भी है, बॉडी लैंग्वेज का भी, कि अब अगर गल्फ़ की जो रियासतें हैं वो ईरान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे तो पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल देयर ऑल्सो? हाँ जी, पाकिस्तान उसमें रोल पहले ही प्ले कर रहा है, स्पेशली विद रेफरेंस टू सऊदी अरेबिया। तो मुझे मालूम है। बाकी भी आई थिंक ओमान के पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान ने अभी ईरानियन डेलीगेशन ओमान गया हुआ था, वो जो अपने हुर्मुज़ के ऊपर सॉवरेनिटी के इश्यू पे बात करने के लिए, आज की बात है। तो पाकिस्तान बिल्कुल रोल प्ले करेगा, लेकिन उन उन सऊदी अरेबिया ने खुद भी मैंने सुना है, मैंने टेक्स्ट तो नहीं देखा कि नॉन एग्रेशन पैक्ट ईरान के साथ ईरान को ऑफ़र किया है। नॉन एग्रेशन पैक्ट से आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान को तो आगे जाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ थोड़ी-सी एस्टोनिशिंग है, वो ये है कि वो जो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की 4-5 मुलाकातें हैं, 4 शायद राउंड्स हो चुके हैं, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान के। उसके जो कम से कम जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आए हैं, उसके अंदर कोई बहुत फार रीचिंग बात नज़र नहीं है, एक्सेप्ट ये कि अलाइनमेंट हो रही है। तो इसलिए जी। आई थिंक उस पे भी विज़न के साथ कुछ चीज़ें ब्यूरोक्रेसीज़ नहीं हैंडल कर सकती। ब्यूरोक्रेसीज़ आर नॉट एबल, बिल्कुल ये सोचना कि ये ब्यूरोक्रेसीज़ आगे जाएँगी, ये तो विज़न है। और विज़न में एट द हाईएस्ट लेवल अब ठीक। हेड्स ऑफ स्टेट की आपस में मीटिंग होनी चाहिए इन इन 4-5 ममालिक की, तब जाके कोई विज़नरी चीज़ सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं। ये जो हमारे कोच लखपत में बैठे हुए हैं, औरतें बड़े बूढ़े 9 मई केस में 10-10 साल क्या कर रहे हैं? शायद कोई आज खुशखबरी सुना रहा था कि हम एक अच्छा जेल बना रहे हैं इस्लामाबाद में। सैकड़ों जेलें ऊपर, सारे पाकिस्तान को जेल खाने में बदल दो, तो इलाज नहीं है। खबर बात करो लोगों से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके 9 मई के जो केसेस हैं। वैसे तो बहुत अरसा हुआ इन पर बात हुई, क्योंकि मुल्क में और इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ख़ैर दुनिया में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान का भी एक अहम किरदार रहा है। मगर इस सब तवज्जो के बावजूद जो बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट्स पे रही है, तो चंद दिन पहले ये ख़बर सामने आई कि लाहौर में जो एक एंटी टेररिज्म अदालत है, उसने 9 मई का जो मुग़लपुरा जलाओ घेराव का केस है, उसमें पीटीआई के कई रहनुमाओं को 10 साल कैद सुनाई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो रिहा हो गए हैं। अदालत ने तहरीक इंसाफ के 4 मरकज़ी जो रहनुमा हैं उन समेत 8 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा दी, जबकि 12 अफराद ऐसे थे जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं जो बरी हो गए। जिन पर जुर्म साबित हुआ उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब और मियां महमूद रशीद साहब शामिल हैं। ये अब तक बताया जा रहा है कि 8 मुकदमात का फ़ैसला हो चुका है जो 9 मई के हवाले से थे, जिनमें से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो 6 मुकदमात में बरी हो गए हैं।
یہ اب آبویسلی جو بات ہے اس پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ گزشتہ دنوں میں سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم بھی لکھا جس میں انہوں نے اس قسم کی بات کی جسے لگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب از مور اور لیس فری ٹو کم آؤٹ، بٹ ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر تیمور ملک صاحب، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اب بھی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، کیونکہ لاہور کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس میں ان کی 2 ضمانتوں کی جو درخواست ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ اس سب ایشو پہ بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہے ثاقب بشیر صاحب، بہت گہری نظر رکھتے ہیں کہ جی کورٹ کے معاملات پر ایک سینئر صحافی ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب نے، یہ وکیل ہیں، سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ ثاقب صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، کتنے اب سر یہ کیسز اور ابھی ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب تو تقریباً جتنے بھی کیسز اب تک میرے خیال میں فیصلے آئے ہیں وہ اس میں بری ہو گئے ہیں، بٹ ہی اسٹل بیہائنڈ بارز۔ ایک تو جو 9 مئی کے کیسز ہیں تقریباً 3 درجن کے قریب ہیں پورے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں بھی، پنڈی، فیصل آباد، لاہور تک جو ہے وہ جو کیسز ہیں، تو ان میں سٹیپ بائی سٹیپ فیصلے آ رہے ہیں۔ اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اپریل 2025 میں ایک آرڈر دیا تھا ATC کورٹس کو، اور اس میں یہ تھا کہ 4 ماہ میں آپ نے فیصلے دینے ہیں۔ یہ اگست 2025 میں یہ تمام ATC کورٹس نے فیصلے دینے ہوتے ہیں۔ اگر چلیں اگست میں نہیں تو سپٹمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں دے دینے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے کمپلائنس کرنی ہوتی ہے۔ لیکن حیران کن طور پر جو ایسے پیٹرن ایسے لگ رہا ہے، عدالتوں کا معاملہ الگ کر دیتے ہیں، پراسیکیوشن پہ آ جاتے ہیں، پیٹرن ایسے لگ رہا ہے کہ ایک تو ان کی جو اپیلیں ہیں اور سسپینشن آف سینٹینس کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ ہائی کورٹس میں نہیں فکس ہو رہی، تو عمومی طور پر ہائی کورٹس میں فکس ہو جاتی ہیں، وہ نہیں ہو رہی، کبھی ہوتی ہیں اور کبھی بینچ نہیں ہوتا۔ اور اگر پچھلے دنوں بہت زیادہ شور تھا تو وہ کچھ کیسز فکس ہوئے، تو جب بھی ہائی کورٹ میں کیس فکس ہوتا ہے تو ادھر سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں وہ نئی اپیل فائل کریں گے، پھر ساری چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں گی۔ اسی طرح پہلے میں ملے نہ ملے ایک اور کیس آ گیا، تو اس لیے پھر جو ہے وہ پھر اسی طرح پنڈی کی بات کریں تو پنڈی میں سب سے بڑا کیس GHQ کیس ہے، اور یہ 9 مئی 2023 کا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ 26 بھی گزر گیا، 3 سال گزر گئے، پہلے دن سے ہم سن رہے ہیں، اور یقینی طور پر ہوں گے پراسیکیوشن کے پاس اس کے جو ہے وہ ثبوت، تو 3.5 سال ہو گئے، پراسیکیوشن، حکومت، سب پنجاب، مرکز، سب ان کا اپنا ہے، تو یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا GHQ کیس کا؟ اور GHQ کیس میں آپ کو بتاؤں کہ 50% اس کا ٹرائل ہوا ہے، 50% ٹرائل رہتا ہے، اور یہ فروری 2025 سے اب تک ٹرائل بالکل وہ کچھوے کی چال چل رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے، لیکن وہ ٹرائل آگے چل ہی نہیں رہا۔ 11 کیسز باقی جو ہیں یہاں کے 9 مئی کے، ان کے بھی ٹرائلز آگے نہیں بڑھ رہے، تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ تو بالکل ہی ایک مضحکہ خیز میں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے، اس کی 50 کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور سملر نیچر کے اس کے لاہور کے 8 کیس ہیں، 8 میں سے 6 میں وہ بری ہو رہا ہے۔ آفس صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے کہ 6 میں سملر کیسز میں وہ بری ہو رہا ہے، تو 2 میں ضمانت ہونا تو مطلب ترجیح بنیادوں پہ ہونی چاہیے، مطلب فوری طور پر ہو جانی چاہیے۔ تو یہ پوچھتے ہیں نا، حیران کون ہے کہ وہ ضمانت نہیں ہو رہی 2 کیسز میں۔ حافظ کھوکھر صاحب سے سر آپ اتفاق کریں گے کہ یہ بہت مطلب کہ ایک پرسیپشن اب یہ بن گیا ہے سر 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کہ یہ میرٹ پہ نہیں چل رہے، جو اور اس کی پارٹلی وجہ یہی ہے کہ جس طرح ضمانتوں کو کیسز نہیں ہو رہے، جس طرح سزائیں آ رہی ہیں اس سے بھی یہ پرسیپشن بلڈ ہو رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، مطلب کہ ایک ہی مجرم کو آپ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر بھی حملہ کرنے پہ کنوکٹ کر دیتے ہیں، 10 سال دیتے ہیں، اور ایک جو دوسرے شہر کے دوسرے کونے میں جو جگہ ہے اس میں بھی 10 سال دے دیتے ہیں۔ سو the perception is very negative، پبلک پرسیپشن بہت نیگیٹو۔ عارفہ ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہے وہ ایک فیکٹس ہیں، ایک حقیقت ہے، یعنی کہ پورے ملک کے اندر ہوئے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا گیا، ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا، اور لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی ہیں اس کے اندر زخمی بھی ہوئے، مارے بھی گئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فرام ڈے 1 سے ہم نے ان کیسز کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کیا۔ پہلے نیریٹو گیا ہم سے، مطلب یہ PTI نا،
پی ٹی آئی نے اس کو آپ اور پی ٹی آئی نہیں میں یہ کہہ رہا نہیں ہم اپنے آپ نہیں کو میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب کہ کہ میں کہہ رہی ہوں لوگ کنفیوز ہو جائیں گے نا کہ آپ پی ٹی آئی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو تھی یا جو ان کے ایفیلیٹڈ لوگ تھے ان ساروں نے کہا اس کو یہ پولیٹیسائز ہیں، ہم تو تھے ہی نہیں، یہ ایک فالس فلیگ آپریشنز ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا بھر کے اندر اگر ملٹری لاز کی وائلیشنز ہوتی ہے یا ملٹری انسٹالیشنز پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہوتے ہیں. اب جب ملٹری کورٹس کا معاملہ آیا پھر اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا کہ نہیں جی اس کو ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم میں آنا چاہیے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر آنا چاہیے. سپریم کورٹ نے انٹروین کیا جو ان کی جورسڈکشن نہیں تھی کہ اسٹریٹ اوے انہوں نے 184(3) کے اندر ایکسرسائز کی اور الٹیمیٹلی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے. پھر سپریم کورٹ نے اس کو ریویو کر کے انڈو کیا. جب اینٹی ٹیررزم کے اندر آیا، اب اینٹی ٹیررزم ایک ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے، 7 دن کے اندر جو ہے 30 دن میں انویسٹیگیشن مکمل ہونی چاہیے، 7 دن کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، 15 دن کے اندر جو ہے وہ اپیل فائل ہونی چاہیے اور اگلے 7 دن کے اندر جو ہے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ٹرائل جو ہے وہ سپیڈ اپ کی طرف جانے لگے تو کہا گیا کہ جی انصاف کا قتل ہو رہا ہے، انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس کو جو ہے کہ جی اس کے اندر پھر ایک سن لینا پھر میں اس پہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا. سپریم کورٹ نے کہا جی 120 دن کے اندر جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں وہ اپنے فیصلے کریں. اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کو فیصلہ جو ہے وہ آپ کو ایک ایف آئی آر آپ کے خلاف ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے غلط ہے، ٹرائل کے اندر آئیں تو صحیح نا. آپ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں آپ نے وہ ٹرائل پروسیڈنگز پڑھی ہے؟ کیا انہوں نے اپنا ڈیفنس پیش کیا ہے کہ جی میری ایلیبائی ہے، میں موجود نہیں تھا یا میں فلاں جگہ موجود تھا؟ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایلیبائی کہا کہ ہم موقع پہ موجود نہیں تھے. اور اگر عدالت جو ہے وہ کچھ لوگوں کو چھوڑتی ہے آپ کو اس پہ بھی اعتراض آ جاتا ہے، یعنی کہ جنرل پرسیپشن یہ بنتا ہے کہ کچھ کو چھوڑا جاتا ہے کچھ کو نہیں ہے. یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ جی سارے کا سارا سسٹم جو ہے اس کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ساروں کو سارے یہ کس طرح سزائیں. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ابھی بھی جو فیصلے تھے یہ جلد آنے چاہیے تھے، اور اگر ہائی کورٹ کے چاہے ضمانت کے فیصلے جلد ہونے چاہیے، اور اگر اس چیز کے اندر معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹس کے اندر ہے. اب یہ ثاقب نے بات کی ایبسکانڈرز جو ہیں وہ اپیل ہی نہیں کر سکتے. سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. اب بہت دیر ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب سے اور حافظ احسان کھوکھر صاحب سے. ثاقب صاحب مجھے جو حافظ صاحب کی بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ میری پرسیپشن کا قصور ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت کمال ہے پرسیپشن بنانے میں. تو نہ تو اس میں حکومت کا کوئی قصور ہے، نہ ججز کا کوئی قصور ہے، نہ پبلک پروسیکیوشن کا، نہ قانون کا. صرف قصور جو ہے وہ ایک میرا ہے. اور پی ٹی آئی بہت پاورفل ہے کہ اس نے میرے جیسے لوگوں کو گمراہ کر لیا. بیکاز آئی ہوپ کہ حافظ صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوں. ٹھیک ہے نا حافظ صاحب؟ اچھا مطلب آپ نے تھوڑا سا زیادہ کر دی. اس میں 2-3 سر تسی اتنا لمبا بولے ہو، مجھے چھوٹی سی بات کرنی تھی نا. صرف 2-3 چیزیں. ایک تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے یہ واقعات ہوئے اور یہ ملٹری انسٹالیشن پہ نہیں ہونے چاہیے تھے. جس نے جرم کیا اس کو سزا دینے، ہمیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نظام انصاف جو ہے وہ اسی طرح چلے جو چلتا ہوا نظر آئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ میں نے جو بات کی نا سملر کیسز کی، سملر نیچر کے کیسز کی، 12 سملر نیچر کے کیسز ہیں. اس کو ایک کیس آپ فروری 2025 میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ایک آپ اکتوبر 2025 میں اور ایک آپ جون 2026 میں کر رہے ہیں. تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جو 12 کے 12 کیسز میں ملزم ہے. کون ہے؟ اعجاز چودھری ہے، یاسمین راشد ہے. سزائیں دیں، ان کا جرم بنتا ہے تو اس میں کوئی ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں. لیکن عدالتیں نظام انصاف اس طرح چلے یہ جیسا چلتا ہوا جو وہ نظر آئے. شاہ محمود قریشی کی آپ نے بات کی کہ اس میں ان کو دو ضمانتیں ہیں، ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ہو جانی چاہیے یا نہیں ہونی. وہ نیکسٹ فورم پہ جائیں، ہائی کورٹ جائیں، نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ جائیں. لیکن 3 سال یا 2.5 سال میں وہ ضمانتیں پینڈنگ رہنا نظام انصاف پر بڑا سوال جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. پھر ایک آخری میں بات کروں گا کہ یہ کیسز ضرور چلنے چاہیے، جرم کی سزائیں بھی ہونی چاہیے. نکلا کوئی نہیں ہے. 103 لوگوں کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل تو چلا ہے نا، ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. وہ جیلوں میں ہیں سارے، جنہوں نے سزا کاٹی ہے وہ باہر آئے ہیں. سولینز بھی جیلوں میں ہیں سارے. تو لیکن یہ جس طرح نظام انصاف چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آج سے اگر 1-2 سال کے بعد ہم بات کر رہے ہوں گے، آج بھی وہی بات کر رہے ہیں، تو یہ خود
عدالتیں یہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گی جو وہ انہوں نے کیا ہے پچھلے 3 سال، جس طرح یہ چلا رہے ہیں سارا کچھ. بلکہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے سر کہ عدالتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لیجسلیشن کر کے رائٹ آف اپیل دیں ان لوگوں کو جو ملٹری کورٹس میں ہیں؟ آج تک وہ پارلیمنٹ نے قانون نہیں بنایا. اب 13 ماہ ہو گئے ہیں اس کو آرڈر. اور اب سر مطلب کہ میری پرسیپشن کا اگر میں کہوں کہ قصور نہیں ہے، اور حافظ صاحب کے فیورٹ آئینی بینچ نے وہ فیصلہ دیا تھا. میرا یہاں سوال ہے کہ ہم کس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالیں نا سر کہ رائٹ آف اپیل پہ اگر کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہے، اچھا اب وہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا، وہ لوگ وہی ہیں، بہت برے لوگ ہوں گے، مگر کورٹ نے کہا کہ ان کو رائٹ آف اپیل دینا چاہیے. پارلیمنٹ نے وہ لیجسلیٹ نہیں کیا، کورٹ نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا، پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کری. سر مجھے اب صرف بتا دیں کہ اس میں قصور کس کا ہے. اچھا عارفہ، ایک تو یہ ہے کہ ذرا ڈیفرنٹ کر دینا تاکہ کنفیوژن. میرے سوال کا جواب اینٹی ٹیررزم لا کے نیچے سیکشن 25 کے نیچے ہائی کورٹ کے اندر اپیل موجود ہے. اب آ جاتے ہیں اب اس پہ، اب ملٹری لاز پہ آ جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اپیل کا رائٹ دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے یہ جایا جائے تو آگے بھی یہ تھا کہ اگر ملٹری کورٹ سے سزا ہوتی تھی اور اس کی کنفرمیشن ہوتی تھی ان کے اپنے اپیل کے ساتھ، تو آپ ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آرٹیکل 199 جو تھے وہ آپ انووک کر سکتے تھے، اور آج بھی آپ کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں بالکل ہے جی، آرٹیکل 199 کے نیچے آج بھی اگر کسی کو ملٹری کورٹ کے اندر سزا ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کے نیچے جا کے چیلنج کر سکتا ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں، وہ قدغن نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے، اگر ایک ساتھ سن لینا، اگر حافظ صاحب کی بات مان لی جائے تو آئینی عدالت میں وہاں کیوں لکھنے کی ضرورت سن لینا جی. اس کے اندر یہ ہے کہ آرٹیکل 199 کے نیچے آپ کا جوڈیشل ریویو کا پار ہے. انہوں نے کہا اس کو براڈ ہونا چاہیے. اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک ٹائم لائن دیا کہ جی اس کو ایٹ ارلیسٹ جو ہے اس کے اندر ایک آپ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ آپ بنائیں، اور اس رائٹ آف اپیل اگر وہ آ جاتی ہے تو یہ ساری کی ساری جو 199 کے نیچے ہے وہ اس کے اندر کنورٹ کر دی جائیں گی بیکاز آف دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ جو ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ایک فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے اسی چیز پر رلائے کیا ہے کہ جس طرح پہلے جنرل باجوہ کے دور کے اندر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور اس نے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک پورا پروسیس جو تھا ملٹری ایکٹ کے اندر آرمی چیف کا کیا، وہ ہونی چاہیے. اب اس کا جواب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لوگ بہتر دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیلے کیوں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی اس وقت رائٹ آف اپیل جو ہے جوڈیشل ریویو کی صورت کے اندر جو ہے ان 103 لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے، وہ بالکل بات غلط ہے. چونکہ اس کے اندر یہ اس کے اندر یہ دو چیزیں، احسان نیازی کی پٹیشن اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، اور اس میں صرف وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ججمنٹ یا وہ متعلقہ جو ہمارے خلاف ٹرائل ہوا ہے وہ ہمیں وہ چاہیے، اس کا ریکارڈ چاہیے. تو وہ ان کو ابھی تک نہیں مل رہا. جو یہ بات کر رہے ہیں عدالتیں آرٹیکل 199 میں وہ نہیں سنتی. اگر یہ سارا کچھ ہوتا اور اتنا ہی آسان ہوتا تو آئینی بینچ جو ہے، اور حافظ صاحب تو ان کو بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں آئینی بینچ کو، اور اب ہمیں بھی، میں تو آج بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ کی فیور. تو پھر 13 ماہ سے جس حکومت نے آئینی بینچ کو بنایا تو 13 ماہ سے اس کا فیصلے پر عمل کرنا مت کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ اجازت دیں سر تو میں ثاقب صاحب سے 63 لوگ ان کی فیملیز اس سے متاثر ہو رہی ہیں. ثاقب صاحب مجھے بتائیں کہ 9 مئی کا کوئی ایسا کیس ہے جس ملٹری کورٹس میں جس میں کسی کی اپیل جو ہے وہ لگ گئی ہے اور پروسیس آگے چل رہا ہے؟ نہیں. اب میں آپ کو بتا اگر ہوتا تو چل پڑتا. میں سر سوال تو کرنے دینا تسی پہلے ہی نہیں وہ آپ نے جس اینگل میں آپ، اور میرا خیال ہے یہ مجھے یاد پڑتا ہے فروری 2025 میں سزائیں ہوئی تھیں اور اب جون ہے، 16 ماہ ہو گئے. میں یہ کہہ رہی ہوں، وہی جو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی نا، وہ یہ تھی کہ سر پرسیپشن جو ہے وہ اس لیے اب دیکھیں نا، ایک کی بھی اگر اپیل چل پڑتی، کوئی دو ہیئرنگز ہو جاتی، تو میں آج نہ یہ سوال پوچھتی نہ ثاقب بشیر صاحب یہ جواب دیتے. پرسیپشن یہی بن گئی ہے سر کہ اگر اتنے لوگ ہیں، اتنے ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے، ایک کی بھی اپیل نہیں لگی تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ، اور پارلیمنٹ نے کورٹ کے آرڈرز جو ہے ڈس ریگارڈ کر دیا. اب آپ یہ بھی نہیں مجھے کہنے دے رہے کہ پارلیمنٹ نے غلط کام کیا. اب یہ ہے ملٹری لاز کے اندر ایک پورا پروسیس ہے. پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ کو کورٹ مارشل سے سزا ہوتی ہے
تو وہ اتنی دیر تک سزا اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا جتنی دیر تک اس کو کنفرم نہ کیا جائے. جب اسے کنفرم کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ آپ پارڈن کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور آپ اس کی نیکسٹ اتھارٹی کے لیے اپیل کے اندر بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ملٹری لاز کے اندر جو انٹرنل جوڈیشل ریویو ہے جب وہ فارغ ہوگا تو آپ ہائی کورٹ کے اندر آئیں گے نا. اب لا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یا تو اس لا کو آپ چینج کر دیں. اس لا کے اندر یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ پروسیس پورا نہیں ہوگا اتنی دیر تک آپ آرٹیکل 199 کے اندر تبدیل کر نہیں. یہی ہے نا, آپ نے ابھی کہا کہ پہلے آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ نہیں وہ ہے نا, وہ نہیں عارفہ وہ ساری ایک سیکنڈ ایک کلیئر ہے, وہ ساری چیزیں 199 کی اس وقت ایکسرسائز ہوتی ہیں کہ جب آپ کی سینٹینس کو کنفرم کر دیا جائے, آپ نے ایپلیٹ فورم کو یوز کر لیا جائے اور اس کے بعد 199 نہیں. یہ ٹھیک ثاقب ٹھیک کہہ رہا ہے نا, یہی ہے. نہیں نہیں وہ آپ ثاقب صاحب سے اتفاق کریں. نہیں ثاقب ٹھیک کہہ رہا ہے کہ 199 تبھی انووک ہوگا جب دو وہ آپ کے ٹی ایز پورے ہوں گے تو تب آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ سارے ٹی ایز کو ختم کر کے آپ یہ کہیں. پارلیمنٹ کو ویسے لیجسلیشن کر لینی چاہیے. ہمارے دو کا انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے, بریک لیں گے, معاف کریے گا. حافظ صاحب آتے ہیں تو مجھے اپنے سارے رٹے ہوئے جملے بھول جاتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. اینڈ وین وی کم بیک فرام دا بریک ہم بات کریں گے ایک خاتون کا جو ایک فرینچ سٹیزن تھیں اور انہوں نے اپنے ایک پاکستانی شوہر سے بچنے کے لیے پولیس کی مدد. I arrived in Bahrain in 2014 and I wanted to thank CCPU as well as DPU and the other offices who went to rescue us and they took us out of a difficult, very difficult situation and they were very efficient. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کی پولیس نے فرانس کی ایک جو سٹیزن ہیں خاتون, ان کو اور ان کے بچوں کو باڑا کے علاقے سے بازیاب کروایا. وہ جو خاتون تھی انہوں نے ایک پاکستانی آدمی سے شادی کی ہوئی تھی اور انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے شوہر نے ان کو اور ان کے بچوں کو زبردستی بند کر کے رکھا ہوا تھا. ان کے اس الزام کے بعد پولیس نے جو ہے ان کے شوہر کے خلاف ایک FIR بھی درج کرتی ہے. خاتون نے یہ بھی کہا کہ ان پر اور ان کے بچوں پر جو شوہر تھے وہ تشدد بھی کرتے تھے کیونکہ بند کر کے رکھا ہوا تھا اور خاتون کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی. مگر ان کے بیٹے کو موقع ملا جب گھر سے نکلنے کا تو وہ جا کے مقامی پولیس سے اس نے رابطہ کیا اور ان کو اطلاع دی, جس کے بعد قانونی کارروائی جو ہے وہ کی گئی. بچوں کو اور خاتون کو پشاور کے ویمن کرائسس سینٹر یعنی کہ دارالعمان میں پہنچا دیا گیا ہے اور FIR بھی درج ہو گئی ہے. پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ کیونکہ خاتون اور بچے جو ہیں وہ فرینچ سٹیزنز ہیں تو وہ کہیں اگر چاہیں تو ملک سے بھی باہر جا سکتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہار اللہ صاحب, صحافی ہیں, انڈیپینڈنٹ اردو سے وابستہ ہیں, پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی اظہار صاحب, کیا تفصیلات ہیں آپ کی اس کیس کے حوالے سے؟ یہ دراصل 18 جون کو پشاور پولیس جو پشاور ڈویژن ہے ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ اس طرح کی ایک کیس ہے خیبر کے تحصیل باڑہ میں جہاں پہ ایک فرانسیسی خاتون ہے, ان کو محصور رکھا گیا ہے. تو اسی اطلاع کے اوپر پشاور پولیس نے خیبر پولیس کے ساتھ ایک جائنٹ آپریشن کیا تھا اور باڑہ کے ایک علاقے سے ایک گھر سے یہ خاتون وہاں سے بازیاب ہوئی تھی اور وہاں پہ کی مقامی پولیس بھی ان کے ساتھ تھی. اس کے بعد جو تفصیلات پھر سامنے آئی تھی اور یہ مقدمہ بھی 18 جون کو ہی درج ہوا تھا, مطلب 18 جون کو مقدمہ درج ہوا تھا اور پھر گزشتہ روز یہ کارروائی ہوئی ہے. تو مقدمے میں تو خاتون نے یہی بتایا ہے کہ وہ ایک فرینچ سٹیزن ہے, ان کے بچے جو ہے وہ بھی فرانسیسی ہے اور انہوں نے 2014 میں وہ یہاں پہ آئی تھی, باڑہ میں وہ رہ رہی ہے. بٹ ان کی شوہر کی جانب سے بدسلوکی کا ان کو سامنا ہے, تشدد کا ان کو سامنا ہے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ تشدد کے علاوہ وہ بچوں کی اور ان کی دیکھ بھال بھی نہیں کرتے جو ایک کرنا چاہیے. انہوں نے مقدمے میں یہ کہا ہے کہ جو بچوں کی اور اپنی اہلیہ کی جو دیکھ بھال کرنا ضروری ہے وہ بھی وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ فرینچ سٹیزن ہے. پشاور پولیس نے جو کارروائی کی اس کے بعد جو ہماری بات ہوئی تھی جو سینئر افسران ہیں انہوں نے فرانسیسی ایمبیسی کو ایک مراسلہ بھی بھیجا ہے پشاور پولیس کی جانب سے کیونکہ یہ ریپیٹریشن چاہتی ہے, یہ خاتون اپنے بچوں سمیت واپس جانا چاہتی ہے فرانس.
تو ایک مراسلہ ان کو بھیجا گیا ہے ایمبیسی کی طرف سے کہ ان کو ہیلپ کیا جائے. اس میں مزید یہ ڈیٹیلز ہے کہ یہ شادی انہوں نے 2003 میں کی تھی, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ ان کے جو شوہر ہے وہ بھی فرانسیسی پاسپورٹ ان کے پاس موجود ہے, مطلب وہ بھی فرینچ سٹیزن ہے پاکستانی بورن بٹ لیکن ان کے پاس فرینچ پاسپورٹ موجود ہے. اور یہ شادی انہوں نے پولیس کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا میں یہ شادی 2003 میں کی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, تو یہ بتائیں کہ یہ مطلب 2014 سے غالباً یہ یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں, تشدد بھی ہو رہا ہے, مسائل بھی ہیں, مگر اس سے پہلے خاتون کو موقع نہیں ملا پولیس تک پہنچنے کا, یا جو ان کا بیٹا وہاں گیا ہے, یا یہ مسئلہ جو ہے یہ کچھ اتنا پرانا نہیں ہے, اٹ سٹارٹڈ مور ریسنٹلی کہ انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور خیال نہیں رکھتے تھے؟ کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ہاں, اس حوالے سے بھی پولیس ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ مطلب 2014 سے یہ رہ رہی تھی, بٹ ریسنٹ منتھس میں ان کے دونوں کے مابین جو مسائل ہیں وہ شروع ہو گئے تھے, اور جو گھریلو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ بھی اس میں ہے, عنصر شامل ہے اس میں. تو اسی وجہ سے ادروائز 2014 سے وہ یہیں پہ رہ رہی تھی, اور ان کے بچی بھی ہے, 5 بچے, ان کے 2 بچے جو پولیس ذرائع ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوئی تھی, اور باقی جو بچے ہیں جو چھوٹے ہیں وہ یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور ان کے بچوں کے ساتھ فرینچ پاسپورٹ بھی موجود ہے, مطلب بچے بھی ان کی وہ ہے فرینچ سٹیزن ہے. تو یہ بیٹا کیسے پولیس تک پہنچا جو بتایا جا رہا ہے, وہ کیسے پولیس تک پہنچا, کس طرح گھر سے نکلا, کوئی یہ تفصیل ہے آپ کے پاس؟ پولیس ذرائع یہی کہتی ہے کہ انہوں نے کسی طریقے سے گھر سے وہ نکلے. اصل میں ایک کلچرل اس میں بھی ہے کہ مردوں کو تو باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے, لیکن خواتین کا ذرا باہر مشکل ہوتا ہے, اور ان کا بیٹا بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے جو بڑا بیٹا ہے. تو وہ پولیس ذرائع یہی کہتی ہے کہ کسی طریقے سے انہوں نے مینیج کیا تھا, باہر نکلے تھے اور پولیس کے پاس پہنچے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہانی ان کو بتائی تھی کہ اس طرح ایک مسئلہ ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مقدمہ درج کیا, اور بعد میں ویڈیو بھی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے. کالا ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.